अमर बिल एपिसोड 47। कुरैशी साहब ये कहें कि खुदा का नशा ऐसा नशा है कि एक बार लग जाए फिर छूटता नहीं। शाहिद जमान ने जनरल को मुखातिब किया। चले आप यही समझ लें, कुछ नशा आपको है कुछ हमें। वो क्या कहते हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और नियाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जनरल कुरैशी ने इस बार इस ब्यूरोक्रेट पर जवाबी जुमला किया था। नहीं, ये ठीक नहीं है। आपको ये कहना चाहिए था, कंदम हम जन्स बाहम जन्स परवाज। टेबल पर बैठे हुए वाहिद सियासी रहनुमा ने अपने सामने पड़ा हुआ गिलास उठाते हुए कहा। जनरल कुरैशी ने इस बार अजमल साहब को मुखातिब करते कहा, आप ये ना भूलें, आप भी इस टोले का हिस्सा हैं। ठीक है, सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अजमल दुरानी ने बड़े मुअद्दब मगर जताने वाले अंदाज में सर झुकाते हुए गिलास लहराया। मगर हमें तो फिलहाल अगले कुछ अरसे के लिए इस टोले से बाहर ही समझे। अच्छा, हमारी तरफ आपको भी यकीन है कि अगले इलेक्शन में आपकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ रही? लाइक अंकल ने अजमल दुरानी से कहा। भाई, इतने अहमक तो हम नहीं हैं। हमें ही दोबारा लेकर आना होता तो हमारा तख्ता क्यों पलटते इस तरह। मगर चलो कुछ देर बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं अगले खिलाड़ी किस तरह पिटते हैं। अजमल दुरानी के लहजे में तंज था। ये तो खिलाड़ी पर है कि वो पिटने के लिए आते हैं या पीटने के लिए। जनरल कुरैशी ने इस बार भी तंजिया मुस्कुराहट से कहा, अरे जनाब, पीटना किसको है, आपको या इनको? अजमल दुरानी ने बड़े मैनेखेज अंदाज में पहले जनरल कुरैशी और फिर शाहिद जमान की तरफ इशारा किया। आप बताइए, आप किसे पीटना पसंद करेंगे? जनरल कुरैशी ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इंतखाब का हक वाकई हमें दे रहे हो। भाई, तुम लोगों में से जिसका दांव लगेगा वही पीटेगा। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बारी आएगी तो वो पीटेगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी का बस चलेगा तो वो भी वैसे ही तवाज़ो करेगी, हम अवामी नुमाइंदों की। अजमल दुरानी ने मशरूब का घूंट लेते हुए कहा, हाँ जी, आप जैसे अवामी नुमाइंदे ही तो किसी भी कौम का ताया पांचा कर देते हैं। आप जैसे मजलूमों का क्या कहना। जनरल कुरैशी की बात पर टेबल के गिर्द बैठे हुए दूसरे साइमईन ने एक बार फिर फहमाशी कहका लगाया। जनरल साहब, मैं कुछ कहूंगा तो आपके माथे पे भी खासा पसीना आ जाएगा। कौम का ताया पांचा करने वालों में बड़े बड़े नामवर लोग शामिल हैं। अजमल दुरानी का लहजा इस बार भी तंजिया ही था। अरे भाई छोड़े, कुछ और बातें करें। आप लोग भी किन बातों में उलझे हुए हैं? इनके पास से गुजरते हुए इनके मेजबान फील्ड सेक्रेटरी ने शायद होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी, इसलिए वो करीब आ गया था। इस बार आपने ड्रिंक्स में कोई चॉइस नहीं छोड़ी, वही पीना पड़ रहा है जो नापसंद है अब्बास साहिब। आप तो खासे दिलेर किस्म के मेजबान थे, आपके ड्रिंक्स को क्या हो गया? शायद जमान ने मैंने खेज बात की। हम आज भी खासे दिलेर किस्म के ही मेजबान हैं, बल्कि ये कहें कि शौकीन मिजाज हैं। बस कुछ मजबूरी है, खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं। कोई पता नहीं कौन सी पार्टी टेक ओवर करती है। अगली पोस्टिंग से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप फिक्र न करें, अगली पार्टी में सारे शिकवे खत्म कर दूंगा। अब्बास हाकम ने शाहिद जमान का कंधा थपथपाते हुए कहा, हमारे होते हुए डरने की क्या जरूरत थी अब्बास साहब, जो चाहे पेश करते। जनरल कुरैशी ने पाइप का कश लेते हुए कहा, आपके होते हुए तो कुछ पेश करते हुए डर लगता है। आप खुद खा पी लेते हैं मगर दूसरे को ना खाने देते हैं और ना पीने। अजमल दुरानी ने अब्बास हाकम के कुछ कहने से पहले बर्दाश्ता अंदाज में कहा। टेबल पर बेख्तियार एक कहका गूंजा। अजमल साहब आज बड़ी फॉर्म में हैं, आज इनके साथ टक्कर ना ही लें तो बेहतर है। लाइक अंकल ने हंसते हुए जनरल कुरैशी से कहा। अब्बास हाकम अपनी पार्टी में गैर मुल्की मेहमानों की एक लंबी चौड़ी तादाद को मद्दू करते रहते थे और इनका ही सहारा लेकर वो अपनी पार्टीज में शराब भी पेश किया करते थे। इस वक्त वो सब लोग भी पहली बार इनकी पार्टी में शराब पेश ना करने के बारे में शिकायत कर रहे थे। अब्बास हाकम कुछ देर वहीं टेबल के पास खड़े खुशगपियों में मसरूफ रहे, फिर वहां से चले गए। उमर खासी दिलचस्पी के साथ वहां होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। इसने गुफ्तगू में हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की थी। शायद इसकी ऐसी कोशिश को बहुत अच्छा भी ना समझा जाता, क्योंकि इस टेबल पर वो सबसे कम उम्र था और वहां बैठे हुए बाकी लोग ना सिर्फ उम्र में इससे बड़े थे, बल्कि वो बहुत सीनियर पोस्ट पर भी थे और उमर को ऐसे डिनर अटेंड करने का अच्छा खासा तजर्बा था। जहांगीर माजे से बहुत कम उम्री से ही ऐसी तकरीबात में ले जाते रहते थे
اور وہاں ہونے والی گفتگو یا موضوعات اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ایسی تمام تقریبات میں وہ بس خاموشی سے ایک غیر متعلق شخص کی طرح سب کچھ سنتا دیکھتا رہتا۔ اس کے لیے یہ سب جیسے زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت بھی وہاں بیٹھا وہ اسی قسم کے تبصرے اور خوشخبریاں سن رہا تھا جیسے وہ پچھلے کئی سالوں سے سنتا آ رہا تھا۔ تم بور تو نہیں ہو رہے؟ یکدم لائق انکل کو اس کا خیال آیا تھا اور اس کے اس جملے پر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ اس کا تعارف لائق انکل پہلے ہی ان لوگوں سے کروا چکے تھے اور جہانگیر ماس کا نام وہاں کسی کے لیے بھی نیا نہیں تھا۔ جہانگیر ماس کا بیٹا بھی اس کے لیے اتنا ہی شناس ہو گیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ اس عمر میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جیسے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے پاس بھی اتنی دیر بیٹھ کر تم بور نہیں ہو رہے۔ جاؤ کہیں ادھر ادھر پھرو، اپنے لیے کوئی خوبصورت کمپنی ڈھونڈو، تم تو جہانگیر ماس کے بیٹے ہی نہیں لگتے۔ شاہد زمان کی بات پر ایک کہکا لگا اور عمر کا چہرہ چند لمحوں کے لیے بے اختیار سرخ ہو گیا۔ وہ آج کل باپ کے نام پر اسی طرح نروس ہو جاتا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ جہانگیر کا ذکر آتے ہی لوگ فوراً ان کی حالیہ شادی کا ذکر کرنے سے نہیں چونکیں گے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہ سوچ کر نروس ہونے لگا تھا کہ اب بات جہانگیر کی شادی کی طرف نہ نکل پڑے۔ جہانگیر کی تو بات ہی اور ہے، ضروری تو نہیں اولاد بھی ویسی ہی ہو۔ لائق انکل حسب عادت جہانگیر کو سراہنا شروع ہو گئے تھے اور عمر کو حیرت نہیں ہوئی جب اس نے ان لوگوں میں سے بہت سو کو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے باپ کو جتنے قریب سے جانتا تھا شاید کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ جہانگیر ماس کرپٹ تھا، لوز کریکٹر کا مالک تھا، خود غرض تھا، خود پرست تھا، مگر عمر یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ان تمام خامیوں کے باوجود اس کے باپ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی ایسا چام ضرور تھا کہ جو شخص ایک بار اس سے مل لیتا، اس کے لیے جہانگیر ماس کو بھلانا ناممکن تھا۔ عمر کے لیے کسی سے دوستی کرنا ہمیشہ مشکل کام تھا۔ وہ لوگوں سے تعلقات بڑھانے میں محتاط تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے دوستوں کی تعداد بھی خاصی محدود تھی اور ان میں کتنوں پر وہ مکمل اعتبار کر سکتا تھا وہ اس بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس نے اپنے باپ کو چند منٹوں میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے دیکھا تھا۔ جہانگیر ماس نہ صرف بہت آسانی سے لوگوں کو دوست بنا لیا کرتا تھا، بلکہ جن لوگوں کو اس نے ایک بار اپنا دوست بنا لیا وہ پھر اس کے زندگی بھر دوست ہوتے تھے، اور عمر نے کبھی اپنے باپ کے دوستوں میں کسی کو جہانگیر ماس کے ساتھ دھوکہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جہانگیر ماس کی اس خوبی نے اسے پچھلے کئی سالوں میں بہت سی مصیبتوں سے بچایا تھا۔ ہر بار اپنے خلاف انکوائری شروع ہونے سے پہلے جہانگیر ماس کو اس بارے میں اطلاع ہوتی اور پھر اپنے دوستوں کی مدد سے وہ بڑی آسانی سے پہلے اس کا توڑ کر لیا کرتا تھا۔ بعض دفعہ عمر کو اپنے باپ کی اس خوبی پر رشک بھی آتا۔ اب کھانا شروع کیا جانے لگا تھا اور عمر نے شکر ادا کیا کہ گفتگو کا موضوع یکدم بدل گیا تھا۔ اس واقعے کے اگلے ایک ہفتے تک ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ عمر نے اس بار معذرت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اس بات نے علیزے کی رنجیدگی اور غصے میں کچھ اور اضافہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ عمر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی فوراً معذرت کرتے دیکھا تھا، اور وہ اس بات کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس بار پہلے کی طرح اسے معذرت نہ کرنے پر وہ جیسے شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس نے نانو کو عمر کے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کے لیے اتنی توہین امیز بات تھی کہ وہ کسی سے اس کے بارے میں ذکر کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نانو نے دونوں کے درمیان موجود کشیدگی کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے کی طرح دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے اپنے وقت پر آتے، خاموشی سے کھانا کھاتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ نانو ان کے درمیان اس بے تنائی کو اس دن کے عمر کے تبصرے کا نتیجہ سمجھ کر صلح صفائی کروانے کی کوشش میں لگی رہی تھی۔ انہوں نے دونوں کو علیحدگی میں اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہی تھی۔ علی سے اگر ناراضگی دور کرنے کی بات پر مشتعل ہو جاتی تھی تو عمر سرے سے اس موضوع پر بات کرنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ وہ ہر بار بات شروع کرنے پر بڑی سختی سے نانو کو روک دیتا۔ اگر آپ اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہ تلخی سے کہتا اور نانو خاموش ہو جاتی۔ عمر ان دنوں باہر سے آنے والے اپنے سامان کو انیکسی میں رکھوانے میں مصروف تھا۔ نانو کے بہت بار کہنے کے باوجود بھی علیزے نے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2-3 دن وہ وقفوں سے کارگو سے آنے والے اپنے سامان کو انیکسی کے کمروں میں رکھواتا رہا۔ علیزے دن میں کئی بار اسے انیکسی کی طرف آتے جاتے دیکھتی رہی،
وہ ان دنوں یکدم جیسے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، اور علیزے کے لیے یہ خبر تکلیف دہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اگر اس سے معذرت نہیں بھی کرتا تب بھی اپنی حرکت پر پشیمان ضرور ہوگا، مگر عمر جہانگیر کے رویے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے علیزے کو یہ لگتا کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ عمر جہانگیر کے رویے سے حقیقی طور پر ہرٹ ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عمر اور اپنے تعلق کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے اس کی زندگی میں عمر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے مستقل رابطہ نہ ہونے کے باوجود علیزے کے لیے دنیا میں عمر سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا۔ اس نے پچھلے 5 سالوں کو اس طرح ہی گزارنے کی کوشش کی تھی جس طرح عمر کی خواہش تھی۔ عمر جس چیز کو ناپسند کرتا وہ لاشعوری طور پر اس چیز سے کترانے لگتی۔ عمر جس چیز کو پسند کرتا وہ بھی اس چیز کے عشق میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ جیسے عمر کے پیروکاروں میں سے تھی، آنکھیں بند کر کے سب کچھ گزرنے والوں میں سے، جس سے کہا جاتا اور اسے اس چیز پر رتی بھر بھی ملال محسوس نہ ہوتا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمر اس سے خوش تھا۔ پہلی بار اس نے عمر سے کسی بات سے اختلاف کیا تھا، اور پہلی بار ہی عمر کا رویہ انکل جہانگیر پر تنقید کرتے کرتے کیا یہ خود کیا ویسا نہیں ہو گیا، وہ انتہا پر جا کر سوچ رہی تھی۔ میرے لیے ہمیشہ سب سے اہم رہنے والے شخص کی زندگی اور نظر میں خود میری کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اس کی نظر میں علیزہ سکندر کی کیا اوقات ہے۔ ایک انمیچور لڑکی جس کی ہر خوبی اور ہر خامی سے وہ اچھی طرح واقف ہے، یا پھر اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی لڑکی جس کی اپنی کوئی شخصیت سیرت سے ہے ہی نہیں، اور میں علیزہ سکندر آخر کب تک عمر کی چھتری کے سائے میں پھلنے پھولنے کی کوشش کرتی رہوں گی، اور اس شخص کا سایہ کتنا بھی آرام دہ کیوں نہ ہو مگر وہ میرے وجود کو کبھی بھی اپنے قد تک آنے نہیں دے گا۔ اس کے ذہن میں ان دنوں ان سوالوں کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں آتی تھی۔ میں پچھلے 5 سالوں سے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو صرف عمر جہانگیر کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرنے کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا عمر جہانگیر کی ہمدردی اور ترس کی بھیک نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کو عمر جہانگیر کے بغیر سوچنے کے قابل نہیں رہی، اور خود اس شخص کے دل میں میرے لیے ترس یا ہمدردی سے زیادہ کیا اور کچھ ہے، یا کبھی تھا یا کبھی ہوگا؟ اور میں کیا ساری زندگی عمر جہانگیر کی انگلی پکڑ کر چلتی رہوں گی، اس کی نظروں سے دنیا کو دیکھتی رہوں گی؟ علیزہ سکندر کیا ہے؟ کیا یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کروں گی؟ علیزہ سکندر کیا کر سکتی ہے؟ کیا یہ دریافت کرنے کی خواہش نہیں کروں گی؟ 22 سال کی عمر میں کم سے کم اب تو مجھے اپنی ترجیحات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے اب تو عمر جہانگیر کے مدار سے نکل آنا چاہیے۔ اس نے میری زندگی کے بہت سے مشکل لمحات میں میرا ساتھ دیا ہے، مگر پچھلے 5 سالوں میں یہ کام میں نے بھی تو کیا ہے، مگر شاید عمر جہانگیر سے بڑھ کر یہ کچھ لو اور کچھ دو تھا، اور یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ کم سے کم اب عمر جہانگیر کے پاس میرے لیے ترس اور ہمدردی بھی نہیں رہی۔ وہ اپنے لیے زندگی کا ایک نیا رستہ منتخب کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایسا رستہ جہاں کہیں بھی اس کا سامنا عمر جہانگیر سے ہو، نہ ہی وہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ اگلے چند ہفتوں کے بعد عمر سہلا چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے بھی اس نے علیزہ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ اسے خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ بس خاموشی سے چند دن اپنا سامان پیک کرتا رہا، اور پھر ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر اسے اس کی روانگی کی اطلاع مل گئی تھی۔ علیزہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار اسے عمر کے چلے جانے سے خوشی ہوئی تھی۔ اس سے کھانے کی میز پر ہونے والا سامنا اس کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یاری رک جائیں، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔